बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालत के अंदर आज के दिन की अगर आपके सामने एक अदद थीम वगैरह कोई बनती हुई नज़र आ रही है, कल तो हमने आपको जो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल सियासी जो हमारे लीडरान थे, जो आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मिलवाया। आज सुबह हमने आपको फैसल हनीफ साहब से किया, जो कि जिनकी पर्सनालिटी शायराना है मगर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल भी हैं। उसके बावजूद वो ड्राफ्टिंग ये मुख्तलिफ उनकी शायद इतनी अग्रेसिव पर्सनालिटी ना हो जितनी कि आप जनरली वकील से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी इस मुकदमे इस प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ी जगह है। दूसरा, अभी शहजाद भट्ट साहब से आपकी मुलाकात करवाई लेक्चर के अंदर, जो कि आउटस्टैंडिंग चीज़ ये है कि मैंने ज़ाती मुकदमा भी दिया, उन्होंने किया और आना नहीं चार्ज किया। हमारा भाईचारा भी है। और एक सबसे ज़्यादा बीच में अगर विरसा और इस प्रोफेशन की सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी दोस्तियाँ आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिन बंदों के साथ अपनी फैमिली से भी शायद ज़्यादा टाइम गुजारते हैं दिन के अंदर। और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील और मेरे लंगोटिया यार भी हैं बीच में। इस दिन के अंदर मेरे साथ इनको पढ़ा हुआ है, इनको मैंने बहुत पास से बीच में जांचा हुआ है। हसन यूसुफ शाह साहब यहाँ पे बीच में मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, शेवनिंग स्कॉलर हैं, लम से पढ़ा हुआ है, शेल के अंदर काम किया, मुख्तलिफ बिजनेस वाली साइट्स के ऊपर किया, मगर लेटर इन लाइफ फिर यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे वकालत में इन्होंने ज्वाइन किया। जिस तरीके से जिस अंदाज के अंदर मेरे भाई ने बीच में पिकअप किया है, यहाँ पे ये जुडिशल अकेडमी में जजेस को पढ़ाते हैं, एफबीआर के अंदर लेक्चर देते हैं, सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेक्चर देते हैं। उस्तादों के उस्ताद हैं, और वैसे भी मेरे उस्ताद हैं। आपके सामने इनको लाने का मकसद एक तो इनके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, और अपनी जो हमारी दोस्ती वगैरह है, मैं इनको ब्रेक के अंदर खूब तंग करता रहा हूँ, खूब इनके साथ शरारतें करता रहा हूँ। लेकिन पॉइंट आउट ये करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल बंदों से आपकी दोस्ती होती है, प्रोफेशनलिज्म ना होता तो शायद इतनी ज़्यादा दोस्ती ना होती शायद तेरे साथ। तो तेरे किसको कहते हैं, उसके भी आपको चंद एग्जांपल्स आज हम दिखाएंगे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और कंज्यूमर लॉ के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिफोर आई हैंड ओवर टू माई फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस वकालत की इब्तदा के अंदर प्रॉबली आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कानून, शुरू में आप रिटें तो नहीं कर सकते, मगर अगर आपके पास कोई दादरसी का कोई तरीका है, सिविल कोर्ट में तो साल लगते हैं, मगर ये एक ऐसा कानून है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी सही काले कोट की और टाई की जो पावर है वो आप असर्ट कर सकते हैं। बिकॉज कंज्यूमर कोर्ट का अगर आप समझते हैं मामला, तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े मामला, अगर आपके साथ या आपके क्लाइंट के साथ कोई फ्रॉड होता है तो दो मिनट के अंदर बकरी बन जाते हैं। इस कोर्ट की पावर, इस लॉ की पावर बहुत ज़बरदस्त है। इसको मिसयूज़ भी बेशुमार किया जाता है, और वकीलों को शायद इसीलिए मुख्तलिफ लोन्स वगैरह और ये वो लोग देते हुए झिझकते हैं, या चीज़ें बेचते हुए भी झिझकते हैं। लेकिन पॉइंट आउट करने की ये ज़रूरत है, मैं खुद बीच में इसमें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इस कानून को 2-3 मुकदमों के अंदर यूज़ किया है, और शायद अब्यूज़ भी किया है। अगर कोई आपके साथ सख्त बीच में बोलता है, और अगर आप कानून बीच में समझते हैं और कंज्यूमर करते हैं, दुकानदार आपके साथ ज्यादती करता है, वो 2 महीने के बाद आके आपसे माजरत करेगा। इसको अगर आप इस कानून को अगर आप बीच में मास्टर करते हैं, और कोई बदमाशी, कोई लड़ाई, कोई गले पड़ने की ज़रूरत नहीं है करने के लिए। तो जब कोई बंदा यूनिफॉर्म दुकानदार यूनिफॉर्म के अंदर दुकानदार के साथ दुश्मनी कर रहा होता है, तो उसका मतलब है माठा वकील है, उसको तो आता ही नहीं है कुछ। किसी बंदे के गले अगर वकील पड़ रहा है तो वो करके आपके पास, आप वकील हो, अव्वल तो आपको होना ठंडा चाहिए, दूसरा यू हैव द रेमेडीज, यू हैव द लीगल तरीका, पूरे का पूरा कानून आपके साथ है। तो इस तरीके से अगर कंज्यूमर कोर्ट के कानून को आप इस तरीके से देखें, मेरा अगर जाती है, मेरे के वालदैन के साथ कोई जाती हुई है, किसी दुकानदार ने की है, तो क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे जितनी कोर्ट की पावर्स हैं, जो चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज देयर इज। इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत डेवलप हो गया। तो इब्तदा के अंदर अगर आप कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मसल वाला जो कानून है वो आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून है। तो उसके लिए हार्दिल अजीज, हसन यूसुफ शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट, फिर मैं आपके सामने कहता हूँ जजेस को, लोअर जुडिशरी को, जजेस को, टैक्स वालों को,
اور ان کے ساتھ ساتھ سول افسر شاہی کے استاد ہیں, ان کو بیچ میں پڑھاتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے آج ہمیں ہیلپ کریں گے. آنرڈ بائی یور ورڈز جی. مجھے بہت پریشر میں ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے جو وکلا کر کے گئے تھے آف اے ویری ہائی اسٹیچر, اور محمد نے اتنا بلڈ اپ کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں میں آپ کی اس امید پہ پورا اتر سکوں گا کہ نہیں. سو بسم اللہ کرتا ہوں جی. میرا جو اس کا جو اولین آبجیکٹیو ہے نا, وہ آپ کو اکیڈیمکلی نہیں پڑھانا, آپ کو پریکٹیکلی بتانا. سو اگر میں اکیڈیمکلی چلوں تو میں سیکشن بائی سیکشن چلوں, جو میرے نزدیک پریکٹیکل چیز سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے. تو میں اگر دیکھوں کہ میرے پاس ایک کلائنٹ واک ان کرتا ہے, اس کو سلائڈ فارم میں لگا دیں نیچے, نہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا. اوکے ٹھیک ہے. سو بیسک ازمپشنز میرے, کیونکہ میں آگے بہت نکل چکا ہوں, میں تھوڑا سا یہ جو لاسٹ سلائڈ ہے ریڈنگ اے اسٹیچوٹ, کہ اس کو قانون کو پڑھنے کا ایک سٹائل ہے, ایک انداز ہے پریکٹیکل ایسپیکٹ سے, اور پریکٹیکلی یوزنگ ٹیکٹک اینڈ اسٹریٹجی ٹو لیگل یوز اینڈ ونز ایڈوانٹیج, یعنی کہ آپ کے ایڈوانٹیج میں ہونا چاہیے. اور اس کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر واک ان کرتا ہے اینڈ آپ نے فوراً ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ میں نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے. سو somebody walks in, Mr. A comes to you stating that Japanese assembler or Korean assembler of a car has not delivered him a car on time. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ڈیفیمیشن میں فال کر سکتا ہوں میں. لیٹس ایک جاپنیز کار کے اسمبلر ہے یا ایک کورین کار ہے, اور وہ آگے کہتا ہے جی مجھے ٹائم پہ گاڑی نہیں ملی. آپ کا ذہن گول گھومتا ہے, از اٹ ایکس لا, وائی لا, زیڈ لا. میں نے اگر فائل کرنا ہے تو میں اس کو کس زم میں, کس لا میں, کس فورم پہ لکھوں؟ کیا میں ریٹ میں چلا جاؤں؟ لیٹ سے آپ کے جو سینئر ہے وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی میں ریٹ فائل کر دیتا ہوں لا, تو آپ نے بنانا ہے. سو دیٹ از اے کیس اسٹڈی ہے. سیکنڈ از مسٹر اے کمز بیک ٹو یو اگین, آپ کا کلائنٹ بن گیا, اینڈ سجیسٹ دیٹ ہی باٹ گڈس اینڈ دیٹ سیلر از ناٹ ڈیلیورنگ دا گڈس اینڈ دیٹ سم آف دا گڈس مے بی ڈیمیجڈ. بڑا سمپل سا ہے, میں نے ایک چیز خریدی ہے اور چیز مجھے ملی بھی نہیں ہے, اور جو آدھی چیز ملی ہے وہ ڈیمیجڈ ہے. ایگزامپل کوڈ بی کوئل, جو مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا یا ایک مڈل ٹیئر پلاسٹک ریزن بنانے والا ہے, وہ آگے کہتا ہے جی میں نے گڈز اس سے منگوائی ہیں شیخو پورہ سے, اور وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ڈیمیج ہو گئی. آپ کدھر جائیں گے؟ کنزیومر گڈز میں. سوچئے, میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ادھر سے ہم آگے لیکچر کو شروع کریں. میں ایکڈیمک پہ نہیں آتا, ڈیفینیشن کیا ہے, پریمبل کیا کہتا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. Mr. B comes to you and asks that he has hired a lawyer for his service or her services and they have not met their expectation. اور اگر lawyer نہیں ہے, وہ پھر B آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے chartered accountant hire کیا ہے who did not meet up to the expectation. اس کی standard, اس کی service standards were not up to the mark. آپ اس کی practical applications سمجھ رہے ہیں؟ یہ practical situation ہے. Client does not know آپ نے کون سا لا, کون سا سیکشن, کون سا لگانا ہے. وہ کہتا ہے مجھے ریمیڈی ریلیف چاہیے. مسٹر وائی کمز ٹو یو اینڈ سے دیٹ دے ایٹ ایٹ اے فاسٹ فوڈ چین, سم ریئلی ٹاپ ناچ, یا بڑا اچھا کھانے کی جگہ ہے, اور اے ٹاپ ٹیئر فوڈ آؤٹ لیٹ, could be دیسی فوڈ, could be ولایتی آؤٹ لیٹ, اینڈ دا فوڈ واز اوور پرائز اینڈ بلو کوالٹی. یعنی پرائسنگ اور کوالٹی, ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس. اگین آپ کا ذہن چلنا شروع ہو جانا چاہیے, میں نے اس کو کس طرح بریک ڈاؤن کر کے اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے. سچویشن 4-5, مسٹر زیڈ has been approached by a consumer court or authority. تو بجائے میں آپ کو بتاؤں لا کے اندر اتھارٹی کیا ہے, کنزیومر کورٹ کیا ہے, میں سیدھا آپ کو جا رہا ہوں کہ اتھارٹی نے اپروچ کیا آپ کے کلائنٹ کو, اینڈ ناؤ دا کلائنٹ سیز کہ جی مجھے اس میں سے نکالو, گیو می ریلیف. A case has been filed in the consumer court or with the authority, and that assumes you know everything. آپ کا کلائنٹ ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نوٹس آیا ہے, یا مجھے اتھارٹی نے کہا جی یہ آپ کے خلاف ہم کاروائی کرنے لگے. سوری, تھینک یو. یہ چیئر یوز کر سکتے ہیں جیسے تھینک یو, ٹھیک ہے جی. اینڈ تھینک یو. اور ایک ہے جی مس کچن, میں نے ایسے کیس popular brand and she calls you to know what to do when she's received a legal notice. So your client
has received a notice. So there are two scenarios. Either you initiate something or your client has received a notice. اگر وہ نوٹس ایشو کرتا ہے وہاں آپ کی ڈیفینس کی پوزیشن آپ نے لینی ہے. وہاں یہ آپ کو سردردی نہیں ہے کہ کون سا لا ہے, کون سا اپلیکیشن ہے, کیا ہے. اور ایک اور سیناریو ہے کہ جی مس کچن جو ہیں وہ دوبارہ آ جاتی ہیں آپ کے پاس, وانٹس یو ٹو سو ہر بینک بیکاز دے ور ناٹ پرووائڈنگ ہر ود دی اپروپریٹ سروسز. شی آلسو وانٹس ٹو نو if the interest rates are higher than another bank and hence she can sue for discrimination. So once you create a client, that client can come back and say, ji mera jo bank hai that has not given me the appropriate services, has discriminated me, mujhe overcharge kiya hai, مجھے جو انٹرسٹ ریٹ لگایا ہے یا پروفٹ لگایا ہے یا جو میں نے مارک اپ لیا ہے وہ میرا اپروپریٹ نہیں ہے. سو سڈنلی یو اینڈ ان آل دیز سیناریوز دا کلائنٹ ازیومز یو نو ایوری تھنگ اینڈ سڈنلی یو گو بیک کہ جی حسن شاہ صاحب نے ایک لیکچر دیا تھا کنزیومر کورٹ میں. مائی کوشچن از اور آل دیز ایپلیکیشنز justify consumer court or consumer a case under consumer law protection? Yes, no? I would say no. So suddenly the first step that comes to your mind is, how am I going to prepare you? And for that I have a certain things. The first thing I'll start off is definition. And the second thing is scope of consumer law, where the consumer law is not going to help you. And why so? ٹھیک ہے جی, بیکاز اس کا اسکوپ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ اس کا اسکوپ سمجھیں گے تو سیکنڈ چیز پہ سمجھیں گے کہ آپ نے اس کے اندر 3 چیزوں میں ہی آپ کھیل سکتے ہیں, یا ڈیفیکٹو پروڈکٹ میں, یا سروس میں, یا انفیئر اور مس ریپرزینٹیشن آف پروڈکٹ یا ایک سروس. ان 3 ڈبوں کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ نے اپنا جو کیس ہے یا تیار کرنا ہے. اینڈ دس از ازیومنگ کہ آپ کے پاس لیگل نوٹس یا آپ کو اتھارٹی نے اپروچ نہیں کیا. اگر آپ ڈیفینس ہے تو میں ڈیفینس کا اسٹیٹ بھی اینڈ پہ لوں گا کہ آپ ایز اے لوئر ڈیفینس کس طرح لیتے ہیں ان اے کنزیومر کورٹ کیس کے اندر. میں اس پہ بھی آتا ہوں جی, میں اس پہ بھی آتا ہوں, وہ علیحدہ ہے, اور وہ ہے سیکشن 21 انفیئر پریکٹسز. انفیئر پریکٹسز میں آتا ہے کہ جی آپ پروٹرے کچھ کر رہے ہیں, ہو کچھ رہا ہے, آپ کسی کے ساتھ کسی اور پروڈکٹ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اس سے ملتا ہے وہ نہیں. آپ ایسی چیز, میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو کیس اسٹڈی میں بھی دکھاؤں گا ایک لائیو کیس میں, کہ ویب سائٹس آج کل بہت اویلیبل ہے جس میں وہ سروسز ایسی کلیم کر رہی ہیں جو سروسز جب آپ بعد میں جائیں تو پیچھے نہیں ہوتی. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب جو ڈائنامکس ہیں وہ زیادہ چینج ہو گئے ہیں ڈیو ٹو انٹرنیٹ, ڈیو ٹو ای کامرس, ڈیو ٹو آن لائن سروس پرووائڈرس. سو کئی آن لائن سروس پرووائڈرز آپ کے پاس آئیں گے ایز کلائنٹس, کئی اگریو پارٹیز آئیں گی ایز افیکٹڈ بائی دیز آن لائن سروس پرووائڈرز. اینڈ مائنڈ یو موسٹ آف دیز سروس پرووائڈرز جو بگ ہیں, میں نام میں نہیں لینا چاہ رہا, ان کی پیچھے پوری 18 لوگوں کی لیگل ٹیمز بیٹھی ہیں. سو دے آر ویل ورسڈ ود کہاں سے آپ نے انہوں نے ڈیفینس کہاں لینا اور کہاں انہوں نے اپنے کلیمز کو, آپ کے کلیمز کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے. دوسرا, اسکوپ میں یہ ضروری سمجھنا ضروری ہے, اور یہاں لکھ لیں, کیا یہ کرمنل اسکوپ کے اندر ہے کہ سول کے اندر ہے. اور جب آپ سول کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3-4 لفظ, اب میں شہزاد بٹ صاحب کے بعد یہ لفظ دوبارہ نہیں, بٹ احتراماً ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا آپ کی انجری ہوگی, یا رانگ ہوگا, یا آپ کو کوئی کلیم ڈیمیجز کا ہوگا. جب آپ سول سائٹ پہ جاتے ہیں نا تو آپ یہ 3-4 لفظوں کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ, کہ either it's an injury, it's a wrong, and it's a claim against a damage جو کہ کاز ہوا ہے, چاہے وہ ڈیمیج آپ کو انکنوینئنس کی صورت میں ہوا ہے, چاہے آپ کو وہ آپ کا ٹائم ضائع ہوا یا آف سم ادر نیچر. اگر آپ یہاں ان چیزوں سے آگے لا کو چلیں گے نا تو آپ لا کی پریکٹیکل ایسپیکٹس کو فوراً گرفت میں رکھیں گے کہ میں نے سول نیچر کا لا ہے, انجری, رانگ یا ڈیمیجز کے اندر میں نے رہنا ہے. اگر آپ مجھے ریپلیس بھی کر دیں گے, دیٹ از اے ریمیڈی فار سم تھنگ وچ از رانگ.
ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس اینک کو کھولے بغیر میں نے اینک نہیں منگوائی تھی, میں نے موبائل منگوایا. رانگ یہ ہے کہ جی آپ مجھے اس کا ریپلیس کر دیں, اس کے اوپر کے جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ کلیم نہیں کرتے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. انجری از اے ڈفرنٹ تھنگ. اینڈ جو آپ کا ڈیمیجز آ جاتا ہے دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. سو آپ نے یہاں سے ذہن میں بنانا ہے, اسکوپ کو سمجھنا ہے, آگے سمجھنا ہے میں نے کون سے 3 خانوں میں سے ایک خانے کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد ہم آگے اس کو چلتے ہیں جی. بیسڈ آن ابو اوور رائڈنگ افیکٹ آف دا لا آف اینی. یہ تھوڑا سا میں کھیلنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے, ایک ہمارے جو اسپیشل لاز ہیں, اینی بڈی یو کلیئر آن اسپیشل لاز اینڈ جنرل لاز؟ فیملی لا از اے اسپیشل لا, کسٹمز, ٹیکس, لیبر, اکاؤنٹیبلٹی, ایف آئی اے, کیونکہ جب آپ کی پولیس ہے تو آپ ایک ایف آئی اے لا, ایف آئی اے کورٹ, ایک اسپیشل لا بنا رہے ہیں. تو جب آپ اسپیشل لا بناتے ہیں نا, آپ نے اس کو اسپیشل کرنے کے لیے, صرف اس لیے نہیں کیونکہ وہ الگ لا ہے, آپ اس میں ایک اوور رائڈنگ فیکٹر ڈالتے ہیں. اور اس کو اس طرح شروع میں آپ دیکھیں گے, میں نے یہ لکھا, دا پروویژنز آف دس ایکٹ shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں گے. Whenever you see this thing, notwithstanding anything inconsistent, remember it makes this particular phrase makes it into a special category. In other words, the enforceability the legislature gives to this particular law is over and above a general law. In making sense? Have I lost you? آپ ساتھ ہیں جی؟ آپ نے جو اسکوپ کے اندر دیکھنا ہے نا اسپیشل لا کو, اس لائن کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس لائن کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس, فیملی لا یا جو اسپیشل لا ہے وہ جنرل لا سے اس لیے الگ ہے اس سینٹینس کی وجہ سے. اس لیے یہ جملہ آپ نے وہاں کنزیومر لا میں دیکھنا ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کا یہ کہ کوئی لا انکنسسٹنٹ نہیں ہو سکتا, یعنی کہ کوئی دوسرا لا اس کو افیکٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ ایگزامپلس پہ چلے جائیں پیچھے, یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ اگر ایک گاڑی کسی کو ٹائم پہ نہیں ڈیلیور ہوئی, کیا میرا کنزیومر لا انکنسسٹنٹ تو نہیں ہو رہا کسی اور لا کے ساتھ؟ اور کیا مجھے کنزیومر لا میں یہ پروویژن حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بینک کے اندر بینکنگ لاز انکنسسٹنٹ تو نہیں ہے؟ کیا بینکنگ لاز اوپر ہیں کہ کنزیومر لا اوپر ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو رکھنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو شرمندگی سے بچائے گا کہ آپ 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد فائل کرنے کے بعد آپ کو جج یہ نہ کہے کہ جناب میں بینکنگ کوڈز کے یا بینکنگ لاز کے اگینسٹ کام نہیں کر سکتا, یا یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے, یا وہ لا پرویل کرتا ہے میرے لا کے اوپر بھی. میکنگ سینس؟ سو ہم یہ ڈھونڈیں گے سب سے پہلے کہ کیا ہمارا لا انکنسسٹنٹ تو نہیں ہو سکتا کسی اور لا میں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا اسکوپ کتنا ہے, پروڈکٹ, سروس اور اس کے اندر. اپنے بھائی سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اس معاملے کے اندر. پنجاب کنزیومر ایکٹ کا اگر آپ سیکشن 3 دیکھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب کی اجازت سے اگر بیچ میں نکالیے, سیکشن 3 کے اندر لکھا ہوا ہے provisions of this act shall be in addition and not in derogation of any provision of any other law, special ہو یا general ہو. ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک ایڈیشنل ریمیڈی ہے. سول کوڈ کے پاس اگر آپ کی جورسڈکشن ہے, بینکنگ کوڈ کے نقطے کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے, بینکنگ کوڈ کے اندر قانون میں لکھا ہوا ہے دس کوڈ ہیز ایکسکلوسو جورسڈکشن. بیکاز اٹ سیز اٹ ہیز ایکسکلوسو جورسڈکشن, اس لیے دوسری کورٹ کے پاس نہیں ہے. ادر وائز دس ایڈیشنل ریمیڈی وڈ بی اویلیبل ٹو یو انڈر بفور دا کنزیومر کورٹ ایکٹ ایز ویل, بیکاز یہ ایک ایڈیشنل ریمیڈی ہے. سو اسپیشل لا ہے بھی اگر, تو اس کے اندر آپ کو سیکشن 3 کے اندر آپ کو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. بینک کے اگینسٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانس آرڈیننس جو 2001 کا ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کورٹ کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے. دیٹس وائی یو پرابلی آر ناٹ الاؤڈ ٹو
اور یہ نقطہ زیادہ طے کے اندر ہائی کورٹس نے اور جو کورٹس کے سامنے یہ جو آیا ہے یہ پراپرلی ڈسکس نہیں ہوا. سیکشن 3 کا اثر کیا ہوتا ہے خاص طور پہ جب انہوں نے یہ لکھ دیا ہے وہ جنرل پرنسپل, جیسے شاہ صاحب بھی بیچ میں کہہ رہے تھے کہ جی اسپیشل لا اور جنرل لا جہاں پہ آئے گا اسپیشل لا حاوی ہوگا. نہیں, سیکشن 3 خود یہ کہتا ہے کہ یہ ایڈیشنل ریمیڈی ہے ٹو آل لاز. یہاں پہ اسپیشل ہو جنرل ہو دونوں کے دونوں, یہ آپ کو ایک ایڈیشنل فورم لکھا ہوا ہے. مگر اگر اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اور فورم نہیں ہے کوئی اویلیبل, تو پھر 100 بسم اللہ وہ صرف بینکنگ کوڈ کے اندر کرے گا. اور پراؤڈلی جج صاحبان کے بیچ میں ذہن کے اندر یہی نقطہ تھا. تھوڑا سا آئی وانٹڈ ٹو کوالیفائی. میں آئی ایم گلیڈ کہ کیونکہ میں نے یہ سوال ان کے لیے ہوم ورک کے طور پہ کوئز کے طور پہ رکھا تھا, وہ میں ابھی دکھاتا ہوں. یہ کوئز میری تھی اینڈ میں تھوڑا سا وہ چاہ رہا تھا ذرا اکیڈیمک اور تھوڑا سا انٹلیکچوئل ڈسکشن بھی ہو آپ کے ساتھ ساتھ, اور یہ میں نے ایگزیکٹلی رکھا تھا. اور دا لفظ دیٹ از ٹو ہائی لائٹ از ڈیروگیشن. دا لفظ ٹو ہائی لائٹ از ڈیروگیشن. اور میں نے بینک جان بوجھ کے ایگزامپل اس لیے دیا اور میں نے اسٹریس کیا کیونکہ مجھے پتا تھا ہی جمپ اسٹریٹ اوے ٹو اے بینکنگ بیکاز اے بینکنگ لا کا ایکسپرٹ ہے. بٹ دیر از اینڈ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ہائی لائٹ. سیکشن 3 ٹیلز یو that it is not going to derogate any other law. It is not, وہ جو لفظ میں نے بتایا تھا not inconsistent لفظ نہیں استعمال ہوا. There's a difference. Inconsistent means that اس کے ساتھ وہ law اوپر آئے گا. Derogation کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو derogate یعنی اس کو نیچے نہیں لے کے جانا. یہ تھوڑا intellectual discussion ہے but what I'm trying to say is کہ there is a judgment PLD 2013 جہاں پہ اب آپ جب judgment پڑھیں گے فوراً کہیں گے service provided by a bank to its account holders. Concept of service provided in Banking Consumer Court Act was wide enough to include therein service provided by a bank which encompasses. So bank judgment یہ کہہ رہی ہے کہ service جو provide ہوتی ہے بینک کی وہ consumer protection law کے definition کے اندر ہے. میں واپس جاؤں گا, definition میں آتی ہے تو آپ آگے move کرتے کہ میں نے consumer case consumer court کے اندر لے کے جانا. لیکن there is a judgment PLD 2016 Lahore 160A. Matter in question was between the bank which was financial institution and its customers, which could only be taken up and decided by banking code as provided under section 7(4) of Financial Institution Ordinance 2001 and being federal statute and has precedence over Punjab Consumer Protection Law as provided under Article 143 of the Constitution. And 143 Constitution کیا کہتا ہے کہ جی اگر any matter ہو جس میں provincial law ہو اور federal law ہو تو federal law کا وزن provincial law سے زیادہ ہو. So what I'm trying to say is کہ scope کے اندر یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کسی existing law کے inconsistent نہ ہو جائے. اور چونکہ آپ کو لفظ inconsistent نہیں ہے, derogate یوز ہوا ہے, تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کے اندر ڈیروگیشنری یعنی کہ اس کی جو اسکوپ کے اندر رہنا ہے. اور وجہ میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں, دس از کی آپ لکھ لیجئے, کیونکہ اگر آپ اوپوننٹ سائڈ پہ ہوئے, مثال کے طور پہ میں کیس کر رہا ہوں آپ پہ اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ڈیفینس کی طرف ہے یعنی رسپونڈنٹ ہے, تو آپ سب سے پہلا جو ڈیفینس لیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. میں بینکنگ کورٹ ہوں, یہ جورسڈکشن میں نہیں ہے, یہ کسی اور لا کے انڈر آتا ہے. آپ میری بات کو فالو کریں. فوڈ آؤٹ لیٹ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی فوڈ اتھارٹی پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا یہ اس سے کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہا؟ فوڈ اتھارٹی لا میں جا سکتے ہیں. سو آپ کے پاس ایک قسم کا ٹول آ گیا ہے کہ اگر آپ پلینٹف ہیں یا آپ کمپلیننٹ ہیں تو آپ نے اس کی جورسڈکشن کو قابو رکھنا ہے, اور اگر آپ ڈیفینس کی طرف ہے تو آپ سیکشن 3 کے اندر کھیلنے کی کوشش کریں اور کہیں جی اس کے لیے تو ایک آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے ریمیڈی, اس کے لیے تو ایک اور لا ایگزسٹ کرتا ہے یور آنر, یہ جا سکتے ہیں سول کورٹ میں, یہ جا سکتے ہیں فوڈ اتھارٹی میں, یہ جا سکتے ہیں اوبڈسمن میں, یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس کیس کو خارج کیا گیا, آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. سو وہاں کوشچن شروع ہو جائے گا مینٹیبلٹی جورسڈکشن کے اوپر, جیسے ہمارے درمیان شروع ہو. اور اسی طرح دس از دا ٹول اینڈ دس از دا ٹیکنیک یو مسٹ ہیو ان ہینڈ تاکہ آپ دونوں سائڈ سے کھیل سکیں. از میکنگ سینس؟ Are you with me? ٹھیک ہے, ہم نے دونوں سائڈز پہ رکھنا ہے. شاہ صاحب کے جواب کے اندر میں پھر آگے سے یہ کہتا, انہوں نے کہا کہ جی یہ اس میں تو سول کورٹ جا سکتے ہیں, وہ تو سول کورٹ میں ہر مقدمے میں پہلے جا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کنزیومر کورٹ کے اندر کوئی چیز ہی نہیں چل سکتی.
जज साहब ये क्या बीच में हमारे फाजिल दोस्त कह रहे हैं ऑम्बड्समैन वगैरह इवन अदरवाइज इस नौयत की रेमेडी नहीं है. आप एक स्पेशल लॉ है, आप कंज्यूमर के साथ डील करने के लिए मौजूद हैं. लॉ के अंदर चेक करें, बैंकिंग कोड का मुकदमा जो मेरे भाई ने साइट किया वो एप्लीकेबल इस वजह से नहीं है कि बैंकिंग कोड के अंदर उसमें कानून में लिखा हुआ है कि बैंकिंग कोड की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है. दूसरे कानून के फूड के अंदर अगर अथॉरिटी में कहीं लिखा हुआ है कि सिविल कोड की ज्यूरिसडिक्शन आउटस्टेड है और कंज्यूमर कोर्ट की और दूसरे कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन आउटस्टेड है, तो फिर बहस करेंगे. बात यह है कि शाह साहब अपना बीच में आर्ग्यू करेंगे, हम अपना आर्ग्यू करेंगे, और इस तरीके से ये नुक्ता वगैरह इस तरीके से होगा और दोस्तों की आपस में आपके सामने खिंचखिंच नजर ही आ रही है. अगर आप एब्सोल्यूट पे चले गए ना, एब्सोल्यूट पे, तो आप डिफेंस कभी रख ही नहीं सकते. और अगर आप डिफेंस ही इतना स्ट्रांग है तो फिर आपको सूट फाइल करने का फायदा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने आपको उसका लफ्ज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे रखा है, एप्लीकेबल. और बिल्कुल सही मोहम्मद ने बताया कि सेक्शन 3 अभी डेवलप हो रहा है, इस पे फाइनलिटी नहीं आई. ठीक है, कई गाड़ियों के मामले में उन्होंने कहा जी ये आपका फोरम नहीं है, कई गाड़ियों के मामले में कोर्ट्स ने बड़ा स्ट्रांग उस पर एस्पेक्ट लिया है, कई फूड आउटलेट्स पे बहुत स्ट्रांग एस्पेक्ट्स लिए. बैंकिंग पे आपने 2 डिफरिंग जजमेंट्स मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है, और सेक्शन 3 से आपने स्टार्ट लेना है कि ये स्कोप में मैं फॉल तो नहीं कहीं आउट कर रहा. अब दूसरी चीज जहां से आप फॉल करेंगे कि अगर आप कंज्यूमर एक्ट पे चले जाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 3 के ऊपर आप देखें, 3 से आपने ऊपर चलना है डेफिनेशंस. और जो डेफिनेशंस के अंदर जो डेफिनेशंस और डेफिनेशन, सॉरी मैं कर देता, कौन सा खोल दूं, 2 खोल दूं, मैं 2 हाँ लिखा हुआ है डेफिनेशंस पे. 2 के अंदर जो डेफिनेशंस आती है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन आती है. और आपका 2 है नहीं, मैं एक्ट में से निकाल देता हूँ. मैंने वैसे रखा हुआ है. तो उसके अंदर जो आपने सबसे पहले देखना है, मैं कंज्यूमर हूं. अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं कि नहीं. और अगर आप कंज्यूमर हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड देन यू सडनली रियलाइज कि मैं कंज्यूमर बनता हूं कि नहीं बनता. सो सबसे पहले जो आपने देखना है, मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 पे नहीं जा रहा. मैं सबसे पहले आपको जा रहा हूं 3 पे चले, 2 पे चले, 28 सबसे इंपॉर्टेंट. ये इस सीक्वेंस में आप रख लें, आपको उसकी लॉजिकल कनेक्टिविटी समझ आ जाएगी. कंज्यूमर मीन्स एन एंटिटी, मीन्स अ पर्सन और एंटिटी. अब मैं आपको स्टैट्यूट पढ़ने का थोड़ा सा, आई एम श्योर आप इतने बड़े बड़े बुकला के सामने आप अटेंड कर चुके हैं, ये बहुत माइनर है. द 2 words दैट सडनली हिट यू इज अ पर्सन. अ पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल हो गया, और एंटिटी. नाउ पर्सन की डेफिनेशन भी बहुत वसी है, और पर्सन में बहुत ज्यादा इस पे बहस हो चुकी है. एंटिटी की डेफिनेशन में लीगल एंटिटी भी है, कंपनी, कॉर्पोरेट, फर्म, ये सब इंक्लूड होगी. सो कंज्यूमर कुड बी अ पर्सन or a legal entity. Buys or obtains or on lease any product for a consideration and includes any user for such product, but does not include a person who obtains any product for resale and or for commercial purposes. Stop. यही आपको डिफेंस भी मिलता है, यही आपको सूट का भी मिलता है. कंज्यूमर का मतलब जिसने प्रोडक्ट खरीदा, बाय किया, कंज्यूम किया फॉर अ कंसिडरेशन, बट does not include your resale and for commercial purposes. यानी कि आगे रीसेल करने के लिए एक होलसेलर हो सकता है कि नहीं हो सकता. आगे रीसेल करने के लिए क्या उसने टेम्पररी खरीद के आगे बेचा, क्योंकि जो आगे खरीदने वाला है वो कंज्यूमर बनेगा. अगर 2 कंज्यूमर बन गए तो वो एक किस्म का एक अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी कि जी मैंने भी खरीदा, इसने भी खरीदा, कंज्यूमर कौन है हम में से. मेकिंग सेंस. सो सबसे इंपॉर्टेंट 3 के बाद डिफाइन करना अपने आप को. आपका क्लाइंट आता है, चाहे वो मिस किचन है, चाहे वो गाड़ी खरीदने वाला है, चाहे वो बैंक वाला है, सबसे पहला क्या वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है. जो बी है, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, बी में आता है सर्विसेज. सो एक शख्स आता है लॉयर के पास, क्या वो सर्विसेज खरीद रहा है कंज्यूमर, उस लॉयर की सर्विसेज. क्या मैं लॉयर को सू कर सकता हूं? नहीं. सेक्शन 3 पे जाए.
کیا سیکشن 3 میں لائرس کا کوئی ایکٹ ہے, کوئی ایسا لا ہے جو اسے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جی آپ اس کو سو نہیں کر سکتے؟ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو میں سو کر سکتا ہوں انڈر کنزیومر ایکٹ؟ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے کوئی لاز ہیں جہاں اس کو وہ انسولیشن ملتی ہے, اس کو پروٹیکشن ملتی ہے؟ 2-3 اگین آپ ان دو کے اندر اب رہ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. میکنگ سینس؟ صاحب آپ سے یہ بیچ میں پوچھنا ہے, یہ کنزیومر سے آگے نہ جائیے ایک سیکنڈ پلیز. اس کے اندر یہ کیا انہوں نے بیچ میں لکھا ہوا ہے؟ بیکاز آئی ہیو آلویز بین کنفیوزڈ بائی دس, آپ کا بھی میں اس پہ امپورٹنٹ. بائز اور obtains آن لیز اینی پروڈکٹ, ٹھیک ہے, فار کنسیڈریشن, اور آگے لکھا ہوا ڈز ناٹ انکلوڈ اے پرسن ہو obtains اینی پروڈکٹ فار اینی کمرشل پرپز. کمرشل پرپز کے لیے اس نے لیا, اپنی دکان کے اندر لگانے کے لیے کوئی چیز لی استعمال کرنے کے لیے, اور اس کو وہ کنزیوم کر رہا ہے. ہاؤ کین ہی بی ایکسکلوڈیڈ کہ میں اپنی دکان میں اگر وہ لگائے گا کمپیوٹر, میں نے لیپ ٹاپ اپنے دفتر کے لیے لیا, یا اس نے اپنے لیپ ٹاپ اپنے دفتر کے لیے لے لیا, یا پرنٹر لے لیا, تو کیا وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا؟ کمرشل پرپز کے لیے اس نے لیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے کلائنٹ کے پاس, آپ کے پاس آنا ہے, آپ نے سب سے پہلے سوال پوچھنا ہے آپ نے یہ پروڈکٹ کس لیے کیا. اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے, جیسے میڈم نے بتایا, صوفہ خریدا ہے, آر یو ڈوئنگ فار کمرشل پرپز؟ دیٹ از فار یور اون یوز. اگر آپ نے ایک ہوٹل میں صوفہ خریدا ہے جس میں لوگ آ کے بیٹھیں گے, اور ڈیفینس آپ نے لینا ہے کہ یہ تو کمرشل پرپز کے لیے, ڈز دیٹ فال انٹو کمرشل پرپز؟ مے بی دا صوفہ از دیئر فار دا کنزیومرز جو کہ آ کے بیٹھیں گے, اٹس ناٹ فار کمرشل پرپز. دا آبجیکٹ آف دا کمرشل پرپز از اس کا ریسٹورانٹ, اس کی ہوٹلنگ, اس کا کھانا دینا, ناٹ دا صوفہ. میکنگ سینس؟ سو اگر وہ ایک پروڈکٹ لیتی ہے جس کو وہ کنزیوم کرتی ہے خود کے لیے, یا وہ شخص کنزیوم کرتا ہے پرسنل یوز کے لیے, اگر وہ کمرشل یوز کے لیے, فار انسٹنس ایگزامپل ہے, میں جیل روڈ کا ایک بہت بڑا ڈیلر ہوں, میں نے 50 گاڑیاں لی ہیں, میں نے 50 گاڑیاں آگے ریسیل کرنے کے لیے دی ہیں ایز این ایجنٹ, میں اس کے اندر کنزیومر ہوں کہ اس کے اندر فار کمرشل پرپز ہو؟ گڈ. وائی؟ بیکاز آپ نے کسی اور کنزیومر کو لا کے دینی. اور یہی چیز اب آپ دوسری طرف سے جائیں, ڈیفینس کی طرف سے جائیں. آپ کا کلائنٹ ہے جیل روڈ کا ڈیلر, وہ کہتا ہے جی مجھے بچاؤ, مجھے تو ٹویوٹا سے 50 میں سے 10 گاڑیاں تو میری لگی ہوئی تھی, میرے تو ٹرانسپورٹ جب میں کر رہا تھا, میری گاڑیاں ٹرانسپورٹ کراچی سے یہاں لگ گئی ہیں. آپ نے فوراً اس کو لے کے جانا ہے کہ جی آپ نے کمرشل پرپز کے لیے ڈسکلوز کیا, تو مجھے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ So, in other words, you can say that, and this is, I'm just hypothetically saying, I'm not saying it's actually happening, but you can state that کہ جی یہ گاڑیاں وہ اپنے اوبر کے لیے استعمال کرتا ہے, یا وہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے, استعمال کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے استعمال کرتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ اینڈ کنزیومر ہے, اس کی یوٹیلیٹی, اس کے یوزیج اس کی اپنی ذات تک محدود ہے. کمرشل پرپزز کے لیے وہ نہیں استعمال کر رہا, کیونکہ کمرشل پرپزز میں کنزیومر کورٹ نہیں آئے گا. کمرشل پرپزز کے لیے ادر ریمیڈیز اویلیبل ہے. میکنگ سینس؟ کیونکہ پھر آپ ہمیشہ اس سے باہر چلے جائیں گے. یار دوستوں کو میں یہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ اس کے اندر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ہم صحیح ان سوالات کے جوابات نہیں رکھ رہے. آپ کے سامنے یہ نقطے اور ٹکڑے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ نے کھیلنا ہے, ڈپینڈنگ آن کون سی سائٹ سے ہے. کمرشل پرپز والا یہ والا جو کرنا ہے, آپ نے بطور وکیل تھوڑا سا آگے کا بھی سوچنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کمرشل پرپز کے اندر نہیں انکلوڈ ہوتا, تو میں کہوں گا فار ایگزامپل میڈم کا صوفہ ہی اگر آپ دیکھ لیجیے نا, گھر کے اندر اگر ہے وہی چیز وغیرہ آرگومنٹ کے اندر, تو وہاں پہ اٹس ناٹ فار کمرشل پرپز. واٹ ہیپنز وین آئی پلیس دیٹ صوفہ ان قیوم اینڈ ایسوسیٹس اے لا فرم, اٹ از فیسیلیٹیٹنگ دیٹ تھنگ, اور اس کے لیے لیکن وہاں پہ صوفے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی گیونگ آف سروسز ایز اے لائر, بیٹھنے کے لیے چیز دی ہوئی ہے, تو وہاں پہ شاید میں نے اگر باہر نکل رہا ہو. دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کمرشل پرپز, وہ چیز کا مقصد ہی اس چیز کی کامرس کے ساتھ, یا وہ جو آپ سروس دے رہے ہیں اس کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. جیسے شاہ نے آپ کے سامنے بیچ میں ایگزیکٹلی یہ کہا کہ اب دوسرا یہ بھی کوشچن آئے گا, واٹ اباؤٹ ہوٹل کے اندر صوفہ اگر پڑا ہوا ہے, تو ٹو مائی مائنڈ یو کین آرگیو کہ میں صوفہ بیچنے کے لیے نہیں میں نے خریدا,
میں نے صوفہ کام میں اپنی سروسز دے رہا ہوں اس کے لیے وہاں پہ رکھ کے بٹھانے کے لیے کیا ہوا ہے, اینڈ دس از فردرنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ. سو انہی چیزوں کے اوپر آپ کھیلیں گے, ان کی تہ میں جائیں گے, اپنے آرگیومنٹس ڈیولپ کریں گے, ذہن بھی اس طرح ڈیولپ ہوگا اور وکالت بھی اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگی. اس کو کہتے ہیں میرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکل ایسپیکٹس پہ لے کے آنا. ایکڈیمک ایسپیکٹس پہ میں لانے لگا تو ویل ہیو اندر تھنگ. سیکشن 4 از لائبلٹی فار ڈیفیکٹو پروڈکٹس. ناؤ اگین جب آپ کنزیومر میں آپ نے سیکشن 3 کو کور کر لیا, سیکشن 2 میں آپ کنزیومر بن گئے کہ نہیں؟ آپ سیکشن 2 کے تحت کنزیومر ہیں, تب آپ آگے چلیں گے کہ جو میں نے پروڈکٹ خریدا وہ یا میں نے جو سروس لی وہ کس طرح کنزیومر لا کے اندر فال کرے گی. اٹ ہیز ٹو بی ڈیفیکٹو, اٹ ہیز ٹو بی پرابلمٹک.